अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद महमूद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। इमरान खान साहब के हवाले से आज उनका एक ख़त सामने आया है और दूसरा उनके एक हवाले से जो है वो एक बुरी खबर है। वो खबर ये है कि इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानत हाई कोर्ट में से जो है मनसूख हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मनसूख कर दी है। उसकी ख़त के कंटेंट्स क्या है और ज़मानत के पीछे का जो बैकग्राउंड है ये क्या है और ये क्यों मनसूख हुई है, इस पे बात करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे जनाब इंतखाबात के हवाले से चंद अच्छी बुरी मिक्स खबरें आ रही हैं और कुछ इलेक्शन कमीशन के अंदर से क्या खबरें आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। और एफआईए को अपनी गलती का एहसास हो गया है काफ़ी दिनों के बाद कि एफआईए ने एक जो है वो नोटिस इशू किया था, लेकिन एफआईए को ना जो कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ नहीं नहीं वो गलती मिस्टेक जो है वो गलती से मिस्टेक हो गई है। तो उन्होंने सॉरी सॉरी कह के जो है वो नोटिस वापस ले लिया अपना। तो आज शेख रशीद साहब लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुए पिंडी बेंच में और उन्होंने भी जो है वो एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट जो है वो टाइमली मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईए के हवाले से कि एफआईए को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ और एफआईए ने जो है उसके बाद फ़ौरन से सॉरी कर ली थी, माजरत गलती होगी हमसे। तो एफआईए ने के मुताबिक जनाब साबिर मिट्ठू साहब जो जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी अजीज़ हैं और उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, उनके हवाले से कुछ दिन पहले जो है एफआईए का एक नोटिस सामने आया था कि उनको जो है तलब किया गया था 19 बैंक अकाउंट्स के हवाले से, जिनमें 14 पाकिस्तानी और 5 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स हैं। उन अकाउंट्स के जरिए 5 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन की गई थी और उन्होंने कहा गया था कि जिन ममालिक का उन्होंने दौरा किया उनकी तफसीलात, अपनी ऑफशोर और शेल कंपनीज की तफसीलात भी जो है वो उनका रिकॉर्ड वो उनके साथ लेके आए। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क की जायदादों और गाड़ियों की तफसीलात भी साथ लाएँ। फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड और जो फैमिली की जो करेंसी है जो एयरपोर्ट पे जो है वो एक्सचेंज कराते रहे उसकी तफसीलात भी सामने लाएँ। और नोटिस के एंड पे लिखा गया था जी कि इस नोटिस पर अमल दरामद ना करने की सूरत में उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन आज एफआईए को एहसास हुआ कि नहीं जी ये नोटिस हमने गलती से भेज दिया है। उन्होंने साबिर हमीद मिट्ठू के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी बंद कर दी है। एफआईए के एडिशनल लॉ डायरेक्टर ने जो है वो इंक्वायरी बंद करने का मरासला जारी किया है। एफआईए ने साबिर हमीद मिट्ठू को मरासला नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था, हालांकि वो पेश जो है वो उसमें नहीं हुआ और उनके फैमिली जराये का यही कहना था कि उनके पास जितना भी है ये रिकॉर्ड जो है उनके पास मौजूद है। फैमिली जराये का कहना है कि एफआईए ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया है, हमारा कारोबार साफ सुथरा और गैर कानूनी नहीं। और एफआईए ने भी ये तस्लीम कर लिया कि हाँ जी हमने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस भेजा था। उन्होंने कहा जी कि हम 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कारोबारी मुखालफिन हसद की वजह से हमें बदनाम कर रहे हैं। साबिर हमीद मिट्ठू की जानिब से ये कहा गया जी कि हमारे पास तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड जो है वो सारा मौजूद है। अब ये पता नहीं क्या हुआ और एफआईए को फ़ौरन से जो है वो मतलब चंद दिनों के अंदर ही अपनी जो है वो गलती का एहसास हो गया कि ये जनाब हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उन्हें बुला के, और हालांकि वो पेश नहीं हुए। और जबकि जनरल बाजवा साहब जो है वो जब नोटिस आया तो जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन जनरल बाजवा साहब फिर 24 को वापस आ गए पाकिस्तान और फिर उसके बाद एफआईए को अपनी गलती का एहसास हो गया। इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो एक ख़त जारी हुआ है ट्विटर पे, उनकी फैमिली की जानिब से ये जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जी कि फैमिली की जानिब से ये ख़त है और ये इमरान खान साहब ने अपनी कौम के लिए पैगाम भेजा है। ट्विटर पर ये ख़त जो है उन्होंने अपनी फैमिली के ज़रिए यानी कि बुशरा बीबी या ज़ाहिर उनकी बहनों के ज़रिए शायद उन्होंने ये ख़त जो है वो जारी किया होगा। तो उन्होंने कहा जी कि सज़ा याफ्ता मुजरिम को क्लीन चिट के साथ साथ सियासत में वापस लाने का वाहिद तरीका रियासती इदारों को तबाह करना, यही वजह है कि हम अपने निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल तबाही देख रहे हैं। यानी कि नवाज शरीफ साहब को जैसे वापस लाया गया और उन्हें ज़ाहिर है क्विकली जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। तो इमरान खान साहब के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ में हमने कानून का मुकम्मल मजाक देखा है। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ लंदन के मनसूबे पर नहीं बल्कि लंदन मुआहदे पर अमल दरामद है, जिस पर एक बुज़दिल, मफरूर और बदउनवान मुजरिम और इसके सहूलतकारों के दरमियान दस्तखत किए गए। खान साहब ने बावर कराया जी कि इनके खिलाफ तमाम मुकदमात जो है वो बोगस हैं और सियासी मुहर्रिकात के तहत जो है वो दर्ज किए गए हैं। इन मन घड़त मुकदमात का मकसद इन्हें इंतखाबात के बाद या शायद इसके बाद भी जेल में कैद रखना है, लेकिन कौम में बढ़ती हुई सियासी बेदारी और बंद कमरे की साजिशों के खिलाफ बढ़ती हुई मज़ाहमत इन्हें खौफज़दा करती है। खान साहब ने अपनी सेहत के हवाले से ये कहा जी कि मैं जिस्मानी तौर पर फिट हूँ और जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से उन्हें कोई तब्दीली का सामना नहीं हुआ, और अगर उन्हें हुआ तो ज़ाहिर है उन्हें मालूम हो जाएगा और वो पहले ही जान लेंगे। और 2 दफ़ा पहले उन्होंने कहा जी कि मेरी जो है वो जान लेने की सरेआम कोशिश की गई है, मैं मुल्क जो है वो नहीं छोड़ना चाह रहा और ये मुझे जो है वो फ़ोर्स किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि मुझे फ़ोर्स किया जा रहा है, ये मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। खान साहब ने इस चीज़ का भी इज़हार किया जी कि उन्हें जो है वो स्लो पॉइज़निंग जो है वो उन्हें की जाएगी खान साहब को, ये खाने के ज़रिए या जैसे भी। लेकिन उन्होंने ये इज़हार किया है, इस खदशे का इज़हार किया है जी कि मुझे जो है वो ये ज़िंदा जो है वो नहीं रखना चाहते, मतलब जेल में जो है उन्होंने कहा जी कि ये करना चाह रहे हैं। खान साहब ने इस चीज़ का इज़हार किया जो कि ज़ाहिर है एक ख़तरनाक चीज़ है।
انہوں نے کہا جی کہ قوم جو ہے وہ اب انہوں نے اپنے وکلا اور پارٹی عہدیداران کو کہا جی کہ آپ ملک بھر میں جو ہے وہ کنونشنز جو ہے وہ منعقد کریں، اور جب بھی انتخابات ہوں وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس پہ بھرپور مہم چلائیں انتخابات کے حوالے سے، اور جتنے بھی ورکرز ہیں وہ ان کو زیادہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ کریں، اور بھرپور جو ہے تحریک انصاف کا پیغام اور عمران خان کا پیغام جو ہے وہ ملک کے کونے کونے میں پھیلائیں۔ خان صاحب کے حوالے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو ہے ایک فیصلہ جاری کر دیا جو کہ 16 اکتوبر کو محفوظ ہوا تھا۔ عمران خان صاحب نے جو ہے درخواست ضمانت دی تھی سیفر کیس میں کہ جی انہیں جو ہے جیل ٹرائل سے جو ہے وہ انہیں چھٹکارا دیا جائے اور انہیں ضمانت دی جائے تاکہ وہ باہر آئیں، اور سیفر کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بوگس ہے۔ اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سیفر کیس کے حوالے سے درخواست ضمانت اور مقدمہ خراج کی درخواست مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 14 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ بادی نظر میں مقدمے میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ 23 اکتوبر کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے عدالت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی گی۔ استغاثہ کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سیفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم سیفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق سیفر کے مندرجات کو ٹویٹس کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے سابق اور موجودہ افسران بالخصوص سیفر بھیجنے والے اسد مجید کے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ شفاف ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے۔ آرٹیکل 10A کے تحت ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے۔ ٹرائل کورٹ کی آبزرویشن سے کسی قسم کا تعصب ظاہر نہیں ہوتا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں پیش دستاویزات کے مطابق دفتر خارجہ کی پالیسی واضح ہے۔ پالیسی کے مطابق سیفر کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے جسے غیر مجاز افراد سے شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ سیفر کو کچھ وقت کے بعد واپس فورن آفس جانا ہوتا ہے۔ حکومت گرانے کی سازش سے عوام کو آگاہ کرنے سے دلیل میں وزن نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم فرائض انجام دینے کے بجائے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 248 بطور وزیر اعظم فرائض کی ادائیگی کی پر استثناء سے متعلق ہے۔ پٹیشنر کا سیفر سے متعلق سیاسی اجتماع سے خطاب بطور وزیر اعظم ادا کی جانے والی ذمہ داریوں میں نہیں آتا۔ اب یہاں پہ جو سیفر کیس کے حوالے سے کیا سرائیاں تھیں کہ جتنی تحریک انصاف کی جانب سے کہ سیفر کیس جو ہے بوگس ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ تمام قیاس سرائیاں جو اس تفصیلی فیصلے کے بعد جو ہے یہ دم توڑ گئی ہیں۔ ویسے یہ تفصیلی فیصلہ 16 اکتوبر کو جو ہے وہ ہوا تھا، محفوظ جو ہے انہوں نے کیا تھا جسٹس عامر فاروق نے، لیکن سنایا انہوں نے کافی دنوں کے بعد، یعنی کہ تقریباً آج 2 ہفتے جو ہے وہ آلموسٹ ہونے والے ہیں سے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ جو ہے وہ تقریباً 16 اکتوبر کو محفوظ کیا تھا، اور اس پہ ظاہر ہے انہوں نے دونوں طرف سے دلائل دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ تقریباً آج 2 ہفتے ہونے گئے، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کا وہ بیانیہ جو اس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ سیفر کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں اب ریلیف ملنے والا ہے۔ اب اس میں جو بچا کھچا ہوا ظاہر ہے جو ہوا تھی اس غبارے سے وہ نکل چکی ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے اب اگر خان صاحب کے خلاف اس کیس کا فیصلہ آتا ہے، اور ظاہر ہے اب تحریک انصاف اپیل کی جانب جائے گی، پھر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے ظاہر ہے آج کل تحریک انصاف کے لیے ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ نہیں چل رہی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ظاہر ہے یہ ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ بند ہے۔ تو اب سیفر کیس کا ٹرائل جو ہے وہ بھی کافی تیزی سے چل رہا ہے، اور جس سپیڈ سے وہ چل رہا ہے تو یہ کہ جلدی اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ تو اس فیصلے میں ظاہر ہے اگر جتنی اس میں سیکشنز لگائی گئی ہیں ان کے مطابق ہو تو وہ ظاہر ہے بڑی لمبی عرصے کے لیے جو ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اور کچھ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 10 سال سے زائد، اور کچھ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے، جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ عمر قید میں بھی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں پہ جو ہے وہ فرد جرم جو ہے وہ لگ چکی ہے، اور اب ٹرائل جو ہے وہ سپیڈی وہ ہو چکا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ آج پیش ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں، اور ان کی ظاہر یہ پبلک اپیئرنس ہے انٹرویو کے بعد، اور ظاہر کافی دن وہ غائب رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے خلاف جو ہے درخواست پر جسٹس صداقت علی خان نے سماعت کی۔ شیخ رشید بھی عدالت میں پیش ہوئے اور بیان دیا کہ سی سی پی او اور یہ سب، یعنی کہ پولیس والوں کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ سب میرے ملزم ہیں، یعنی کہ یہ جو میری گرفتاری ہے اور اغوا اسے آپ جو بھی کہیں خیر، تو یہ اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں فی سبیل اللہ معاف کرتا ہوں ان کو۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے میڈیا سے جو ہے بعد میں گفتگو کی، اور عدالت نے یہ شیخ رشید صاحب کے اس بیان کے بعد جو ہے ان کی درخواست جو ہے وہ جو ان کے بھتیجے نے شیخ راشد شفیق نے جو ہے دائر کی تھی کچھ دن پہلے، ان کے اغوا کے فوراً بعد ظاہر ہے انہوں نے دائر کی تھی کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور کوئی ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں، اور کافی دنوں تک جو ہے وہ شیخ رشید صاحب غائب ہوئے رہے،
اور پھر اچانک سے جو ہے ان کی اپیرنس ہوئی منیب فاروق کے شو میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے چلا کاٹنے گیا ہوا تھا اور میں نے جناب بڑا سخت چلا کاٹا ہے، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے شیخ رشید صاحب کی جو ہے صحت جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے۔ تو اس میں میں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید صاحب نے کہا جی کہ پٹیشن میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل درست ہے، یعنی کہ جو ان کے بھتیجے راشد شفیق نے جو ہے وہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ میری گرفتاری کے پیچھے سی پی راولپنڈی کا جو ہے وہ چہرہ ہے، اور مجھے گرفتار جو ہے پولیس نے کیا ہے، لیکن الزام جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے دوسرے لوگوں پر لگا دیا۔ اب یہ ظاہر ہے کون سے لوگ ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، شیخ صاحب کو ہی پتہ ہے، وہ انہوں نے کچھ جن چڑیلوں کا ذکر کیا تھا تو کیا پتہ۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے گھر کے ملازمین اور خواتین اور بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا، اور ان کے شیخ صاحب کے ساتھ 2 ملازمین بھی جو ہے ان کے اٹھائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں یہ سب ہیں میرے ملزم، لیکن جو ہے میں انہیں فی سبیل اللہ معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے غیر رسمی جو ہے وہ آف دا ریکارڈ بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا جی کہ میں اب کوشش کروں گا میری سیاست جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے لوگ ہیں وہ ان کو معاف کرانے کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کہاں سے انہوں نے معاف کرانا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں سب کے لیے جو ہے معافی کا اب سبب بنوں گا، اور جس کے وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ تھوڑا ظاہر ہے پریشان ہے کہ کیونکہ نون لیگ کا ریسنٹلی جو جتنا بھی بیانیہ بن رہا ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ نون لیگ جو ہے اس کو لے کے چل رہی ہے، کہ پہلے ظاہر ہے انہوں نے کچھ گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لندن پہنچ گئے تھے کہ نہیں جی نہیں کرنا، ایدگلو جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ اس سے جو ہے وہ ایبسٹین کریں، اور ہم جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہی جاتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہی کہا تھا جی کہ ہم جو ہے وہ 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا تھا۔ تو شیخ رشید کے اس بیان کے بعد جو ہے وہ نون لیگ میں تھوڑی جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہے وہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے تھے ان کی رہائش گاہ پہ، اور اس کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد یہ کہ میڈیا پہ کافی ساری خبریں چلی، کافی ساری اسپیکولیشنز ہوئی کہ جو مولانا صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کو جوائن نہ کر لیں۔ اس حوالے سے کچھ انسائٹس آئی ہیں کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، علی محمد خان، بیرسٹر سیف اور جنید اکبر جو ہے وہ اس میں وفد میں شامل تھے۔ یہ ملاقات جو ہے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوئی، اور ان کے خوش دامن کے انتقال کی تعزیت کے لیے جو ہے وہ تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ گیا تھا۔ اور ویسے تو اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے مولانا فضل الرحمان کو اپروچ کیا ہو، لیکن ظاہر ہے سیاست جو ہے وہ کیا رنگ لیتی ہے، اور سیاسی ہوائیں کبھی ادھر کو چلتی ہیں اور کبھی ادھر کو چلتی ہیں، یہ سمجھ نہیں لگتی اکثر جو ہے۔ اس کے وجہ سے جیو نے جو ہے وہ انسائڈ ایک اس پہ رپورٹ جو ہے وہ لائی ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر سیف کی جانب سے ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا گیا۔ ملاقات کے لیے پی ٹی آئی سینئر لیڈرشپ کا مکمل اعتماد حاصل تھا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید خان صاحب نے بھی اس کے لیے گو ہیڈ دیا ہو، یا تحریک انصاف کی جو ابھی لیڈرشپ باہر ہے وہ بھی اس میں ظاہر ہے اعتماد کا اظہار کرے گی، تبھی جو ہے وہ جائیں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات جو ہے 1 گھنٹہ 15 منٹ تک جاری رہی، جس میں تعزیت کے ساتھ ساتھ ملکی اور سیاسی حالات پر جو ہے گفتگو ہوئی، اور ملاقات کا مقصد سیاسی نفرتوں میں بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا تھا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنما کو گاڑی تک بٹھانے کے لیے آئے، اور جو ہے انہوں نے خود جو ہے وہ سی آف کیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ الیکشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان پہلے جو کہہ رہے تھے کہ جی الیکشنز جو ہے وہ ہونے چاہیے، کیا کہتے ہیں مولانا صاحب پہلے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ سردیوں میں برف باری شروع ہو جاتی ہے جی ناردرن ایریاز میں، تو سردیوں میں الیکشن جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اب جو ہے وہ تھوڑا شفٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب سے، تو یہ کوئی جو ہے نا پولیٹیکل شفٹ جو ہے وہ اس میں دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پی کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کیا ڈیسیجن لیتے ہیں، اس میں شاید وہ یہ نہ ہو کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد ہی کر لیں کہ چلو جی اور کہیں سے نہیں مل رہا تو وہ ادھر سے ہی جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ نکال لیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے جس حساب سے کیسز چل رہے ہیں، اور خان صاحب جو ہے جس طرح سے انہیں شکار کیا جا رہا ہے، تو مولانا صاحب جو ہے ان کی سیاست اب پی ڈی ایم اور نون لیگ کی سپورٹ سے ہٹ کے، کیونکہ اظہار ہے جب سے میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تھوڑے بیک فٹ پہ چلے گئے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم کا ظاہر ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکچر تھا وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔